ज़ोहा, आप ये रायता और सलाद डाइनिंग टेबल पे लगाओ, हम खाना लेकर आ रहे हैं। शाबाश, जाऊं। ज़ोहा जो किचन में चेयर पे बैठी नायला बेगम के सेल पर अपनी फ्रेंड सानिया से बात कर रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर सानिया को खुदा हाफिज कहकर उठ खड़ी हुई। ओके मम्मा जान, मैं ले जाती हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आ जाएं। ज़ोहा ने दुपट्टा ठीक से सर पर जमाते हुए कहा तो नायला बेगम ने मुस्कुराकर साबत में सर हिलाया। जोहर ने ट्रे समन शाह से पकड़ी और बाहर की तरफ बढ़ गई। इस वक्त लॉन्च में सिर्फ बीजान और आतिफ ही मौजूद थे। जोहो का आता देखकर बीजान मुस्कुराई और सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। उन्हें उठता देख आतिफ भी टेबल की तरफ बढ़ा। दोनों ने अपनी कुर्सियां संभाल ली। जोहा अभी बैठी ही थी कि उसे अपने क्राइम पार्टनर का ख्याल आया, जिसने इसे सोने से पहले कहा था कि के वक्त मुझे उठा देना। जोहा जल्दी से अपनी कुर्सी के पीछे आकर उठी और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ गई। उरुश उठो, खाना लग गया है। जोहा उरुश के कमरे में आई और उसे झंझोड़ते हुए बोली, लेकिन मजाल है जो इस मोहतरमा की नींद पर जरा बराबर भी असर पड़ा हो। जब काफी देर कोशिश के बाद भी अरुश ना उठी तो जोहा ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सारा ही उस पर उंडेल दिया। आह हे अल्लाह, जोहा कमीनी, मुझे सारा गीला कर दिया। अब तुम देखो जरा मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जो मजे से ख्वाब देख रही थी, इस अचानक एहसास पर बौखलाकर उठी और जोहा को घूरते हुए बेघर अपनी हालत देखे उसके पीछे भागी। जोहा जल्दी से लॉन्च में पहुंची और बीजान को पकड़ लिया। बीजान, मुझे अपनी इस चुड़ैल पोती से बचा ले प्लीज। जोहा बीजान में तकरीबन घुसती हुई बोली तो बीजान ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां उरुश मैडम बगैर दुपट्टे के सियाह शलवार कमीज में मुकम्मल भीगी तेजी से हवा की तरफ आ रही थी। बीजान ने इसका हलिया देखा और फिर बेअख्तियार नजर आते पर डाली, जो संजीदगी से अपने फैल में गुम था। बीजान, आज आप इसकी साइड नहीं लेंगी। आपको पता है मैं सोई हुई थी और उसने सारा पानी का जग मेरे ऊपर डाल दिया। आज ये मुझसे नहीं बच सकती। उरुश ने खूंखार नजरों से जोहों को देखते हुए बीजान को बताया। अच्छा बस उरुश, आप चुपचाप खाना खाओ, ये लड़ाइयाँ तो आप दोनों की हमेशा चलती रहेंगी। समन शाह ने उरुश को डांटते हुए कहा और बैठने का इशारा किया तो वो जोहा को घूरती बेबसी से एक कुर्सी घसीटकर बैठ गए। ओश, ये सोने का वक्त है जो आप उठ कर आए हैं। आतिफ ने जो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, अब बात करके मोबाइल साइड पे रखा और सख्त लहजे में उरुश से मुखातिब हुआ। लेकिन जब नजर उरुश के वजूद पर गई तो गुस्से से इसकी रगें तन गई। दुपट्टा कहाँ है आपका? इसके गर्द आवाज पर उरुश ने एक नजर सहम कर उस पर डाली और फिर रोनी सूरत बनाकर मदद तलब नजरों से अपने मामा को देखा तो उन्होंने इसे उठ जाने का इशारा किया। उरुश बगैर आतिफ को जवाब दिए ऊपर की जानब बढ़ गई। बेटा, रात को मैंने ही उससे कुछ काम करवाने थे तो देर तक वही करती रही, इसलिए अब नहीं उठी, नहीं तो रोजाना बच्चियों को जल्दी उठा देती हूँ मैं। और दुपट्टे के बारे में मैं समझा दूंगी उसे। तुम नाराज मत होना, अभी बच्ची है। समन शाह ने बात संभालने की कोशिश की तो आतिफ ने सर हिलाया। जी बेहतर, लेकिन आइंदा मैं इन दोनों को दुपट्टे के बगैर ना देखूं। आप जानती भी हैं कि लड़कियां यूं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इतनी भी बच्चियां नहीं हैं। 20 साल की तो हैं ही दोनों। इस उम्र में लड़कियां पूरे पूरे घर संभाल लेती हैं, लेकिन आप लोगों ने इन्हें अभी तक बच्चियां ही बनाया हुआ है। आतिफ ने एक गहरी नजर जोहा पर डालते हुए कहा तो जो वो आराम से खाना खा रही थी इसकी बात पर नजरें झुका गई और समन शाह जो इसके बिल्कुल पास ही बैठी थी उनका हाथ सख्ती से थाम लिया तो उन्होंने इसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे तसल्ली दी। हाँ बच्चे, मैं भी सोच रही थी अब इन दोनों को घरदारी सीखनी चाहिए। माशाल्लाह से दोनों जवान हैं। अब समन और नायला, अब कल से तुम दोनों इन्हें भी काम पर लगाओ। मीजान ने आतिफ के हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी बहुओं को मुखातिब करते हुए कहा तो इन दोनों ने भी सर हिलाया और सब खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। जबकि जोहा खामोशी से उठकर ट्रे में खाना निकालने लगी, क्योंकि जानती थी अब बुरुश भूख से कह रही होगी लेकिन नीचे नहीं आएगी और ऐसे भी उसे मनाना भी था। वो खाने की ट्रे लिया उसके कमरे में की तरफ चली गई। ये है शाह हवेली, जो कि लाहौर शहर से थोड़ी बाहर वाक़या है और उसमें 6 नफूस क्या पजीर हैं। सौला शाह बीजान के 2 बेटे, बड़े बेटे अजलान शाह जिनकी शादी बीजान ने अपनी पसंद से समन शाह से की, जो एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आतिफ जो 28 साल का। आतिफ ने पढ़ाई मुकम्मल करने का आना था, फिर भी ये तकलीफ एक माँ ही महसूस कर सकती है। हालांकि वो जानती थी आतिफ से बेहतर लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलता, पर अगर बचपन से इतने लाडों से पाला था तो अब खुद से अलग करने का सोचकर ही इनकी सांस रुक रही थी। इनकी आंखों में आंसू भर गए हैं। लेकिन बीजान, जोहा अभी बहुत छोटी है, यूं अचानक कैसे? वो बेबसी से बोली, जबकि इनकी आंखों से तेजी से पानी बहने लगे। तो समन शाह ने इनका दुख समझते इन्हें खुद से लगाया।
بیٹا، ماؤں کو تو اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی لگتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بیٹیوں کو رخصت کرنا تو ہوتا ہے نا۔ اور ہماری زوہا نے تو یہیں رہنا ہے ہمارے پاس، اور عاطف بھی اس کا بہت خیال رکھے گا، تم بے وجہ پریشان نہ ہو۔ بی جان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ کچھ کہتے ہی کہ دروازے سے کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ یہاں کون سا گول میز کانفرنس لگا رہی ہیں؟ ہم لوگ آپ لوگوں کو پوری حویلی میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ تینوں یہاں بیٹھی ہیں۔ عروش نے بیڈ پر چڑھتے ہی بی جان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ زوہا صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم مخافتی نظروں سے زوہا کو دیکھنے لگی۔ سمن شاہ خاموشی سے اٹھی اور زوہا کے پاس جا کے بیٹھی اور اسے سینے سے لگایا تو زوہا نے بھی مسکرا کر ان کی گرد باہیں پھیلائیں۔ ماما، میں نوٹ کر رہی ہوں آپ زوہا کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، تو سوتیلی ہو میں آپ کی؟ عروش نے منہ بنا کر کہا تو سمن شاہ مسکرا دی۔ ابھی انہوں نے لب کھولے ہی تھے کہ ان کی نظر نائلہ شاہ پر گئی، جن کی آنکھوں سے آنسو بہنواز باوجود پھر سے چھلک پڑے تھے۔ انہیں روتا دیکھا زوہا فوراً ان کی طرف بڑھی، کیونکہ اس نے انہیں اس سے پہلے کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ماما، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں نا ماما جان۔ زوہا ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے تو انہوں نے زوہا کی خود میں بھیج لیا اور اس کے منہ پر دیوانہ پیار کرنے لگی، پھر اس سے علیحدہ ہو کر اپنی آنکھیں صاف کی اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس دیکھ رہی تھی میری زوہا کتنی بڑی ہو گئی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا، وہ اس کی گال سلاتے ہوئے بولی تو زوہا نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی ہوں، دیکھے چھوٹی سی تو ہوں میں، اس نے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ سب مسکرانے لگے۔ وہ سب یوں ہی باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر عاطف کی آمد کی اطلاع دی اور بی جان نے اسے یہاں بلانے کا کہا۔ عروش جو ریلیکس سی لیٹی ہوئی تھی اپنے لالا کے آنے کا سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا، جبکہ زوہا بھی بیڈ پر چڑھ کر آگے صوفے پر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہیں بیٹھ جاتا، کیونکہ کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ زوہا یار، تم تو صوفے پہ ہی بیٹھ جاؤ نا، یوں سب بیڈ پر بیٹھیں گے تو یہ تو ہوم کیوں ہی ہو جانے۔ عروش نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو زوہا نے کہنی ماری۔ بی جان بھی مسکرا دی۔ عاطف سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سب کو جمع دیکھ کر حیران ہوا، آگے بڑھ کے بی جان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ زوہا جو بالکل بی جان کے پاس بیٹھی تھی اسے جھکتا دیکھ جلدی سے پیچھے ہوئی، پھر سب کو مسکراہٹ دبا کر جھکی نظروں سے سر جھکا گئی۔ بی جان سے دعائیں لے کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی سمن شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بازو زور سے کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا۔ زوہا نے ایک نظر بھر کے اس کی جانب دیکھا، جو اس وقت تھکان سے چور تھا لیکن بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور تھائی ٹوسلی کی ہوتی تھکی آنکھیں میں تھکاوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ زوہا کو وہ اتنا پیارا لگا کہ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ عاطف جو کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، بال ٹھیک کرنے کے بہانے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے زوہا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی تو زوہا شرم سے نظر جھکا گئی۔ وہ بھی اتنا ہوا ایسا ہوا اور بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیں بی جان آپ نے بلایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بی جان سے بولا۔ ہاں بچے، وہ ہم سوچ رہے تھے کہ تم عروش اور زوہا کو شہر لے جاؤ، انہیں کچھ خریداری بھی کروا دینا اور گھما پھرا بھی دینا۔ بچے سارے دن گھر میں اداس سی رہتی ہیں، باہر نکلیں گی تو ذہن فریش ہوں گے ان کے، اور اگر تمہیں بہتر لگے تو انہیں موبائل بھی لے کر دے دو، چلو ان کے دل بہل جائیں گے۔ بی جان نے آخری بات کہہ تو دی تھی لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جبکہ زوہا اور عروش تو مانو ہوا میں اڑنے لگی تھی، مطلب ان کی بی جان میں ان کے لیے اتنا سوچا۔ لیکن وہ اب دونوں بھی عاطف کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو وہ کہتا۔ بی جان، آپ جانتی ہیں نا پہلے ہی میں بہت مصروف ہوں، آفس بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو ابھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر انہیں ضروری کچھ چاہیے تو مجھے لسٹ بنا دیں، میں منگوا دوں گا، لیکن ایسے حالات میں ان کا باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور جہاں تک بات ہے موبائل فون کی تو وہ بھی انہیں نہیں مل سکتے، یوں کنواری لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہونا مناسب نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو بی جان بھی خاموش ہو گئی، جبکہ ان دونوں کے منہ ہی لٹک گئے تھے۔ مطلب اتنی ناانصافی! دیکھ لیا تم نے اپنے جلاد لالا کو، کتنے ظالم ہیں، ہمیں تو تقریباً قید ہی کر رکھا ہے۔ زوہا نے منہ بنا کر عروش کی کان میں سرگوشی کی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا، تو تمہاری اندر کی بیوی مر گئی ہے کیا؟
جا کر احتجاج کرو بھائی، ہم بھی انسان ہیں، بلکہ تم کیا کرو گی، ابھی دیکھو میرا کمال۔ عروش نے چٹکی بجائی اور اٹھ کے عاطف کے سامنے صوفے پر جا بیٹھی اور اپنے دوزو بادو اس کے بائیں بازو پر لپیٹ کر لاڈ سے اس کی طرف دیکھا تو عاطف نے پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ لالا دیکھیں پلیز، بے شک سیل نہ لے دیں لیکن ہمیں شاپنگ پر تو آپ لے جا سکتے ہیں نا۔ یاد کریں لاسٹ ٹائم ہم پورے 2 سال پہلے گئے تھے شاپنگ پر آپ کے ساتھ، اتنا ٹائم ہو گیا، ہم نے کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کی، تو پلیز پلیز ہمیں لے جائیں نا۔ دیکھیں ہم گارڈز کو ساتھ لے جائیں گے اور اللہ خیر کرے کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیں لالا مان جائیں نا، عروش نے اتنے لاڈ سے کہا تو عاطف نے ثابت میں سر ہلایا۔ عروش کے گرد باہیں پھیلاتے اسے خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، کل پرسوں تک چلیں گے۔ بی جان آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ یہ میں اب چلوں؟ وہ پیار سے کہتا کوٹ اٹھا کے اٹھ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے کچھ سوچ کے نفی میں سر ہلایا۔ عاطف کے کمرے سے باہر جاتے ہی زوہا بھاگ کر عروش کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ واہ عروش یار، آج میں تمہیں سچ میں مان گئی، اب چلو جا کر کل کے لیے لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے، زوہا نے پرجوشی سے کہا تو عروش بھی اس کے ساتھ جھومتی باہر نکلی۔ پیچھے وہ تینوں ان کے بچپنے پر مسکرا دیے۔ بی جان انہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی دعا دیتی۔ وہ وضو کے لیے اٹھ گئی تو نائلہ اور سمن شاہ بھی رات کا کھانا دیکھنے کچن کی طرف بڑھی۔ چلو زوہا، مردان خانے سے لالا کو بلا لاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے جائیں گے۔ 6 تو بج گئے ہیں، لگتا ہے لالا مہمانوں میں بیزی ہیں تو بھول ہی نہ گئے ہوں۔ عروش نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹیشو رول کرتے ہوئے زپ بند کی اور اسے لانچ کے صوفے پر ہی رکھ کے زوہا سے بولی۔ زوہا جو گہری سوچ میں گم تھی اس کی بات سے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی نہیں ہو اپنے لالا کو؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مردان خانے میں کوئی عورت بھی قدم نہ رکھے، بے شک کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہن میرا تو اس ٹائم ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارا ارادہ ہے تو یو کین گو۔ زوہا نے سہولت سے انکار کیا اور اٹھ کے کچن کی طرف جانے لگی۔ عروش نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے روکا۔ زوہا یار کچھ نہیں ہوتا نا، ہم کسی ملازم کو بول کے لالا کو بلائیں گے، خود کمرے میں داخل نہیں ہوں گی تو لالا نے نہیں ڈانٹیں گے۔ اب دیکھو ٹائم 6 سے اوپر ہو رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ نہ ہو لالا لے بھی نہ جائیں، اور کل یا پرسوں تو ویسے بھی انہوں نے 5 دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے تو پھر شاپنگ پر جانے کا کہاں موقع نہیں ملنا۔ اب چلو بھی، عروش نے سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں مردان خانہ کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ مردان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ سارے ملازم انہیں دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ عروش نے آگے بڑھ کر ایک ملازم کو عاطف کو بلانے کو بھیجا۔ ابھی ملازم کو گئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملازم کے بجائے عاطف آندھی طوفان بنا ایک کمرے سے نمودار ہوا۔ ان دونوں کو یوں صرف دوپٹوں میں مردان خانے میں پایا تو ملازمین کو وہاں سے جانے کو کہا اور خود شعلہ اگلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ زوہا تو اسے یوں دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ تم دونوں بچیاں ہو کیا؟ ہر بات سمجھانی پڑے گی تم دونوں کو، یہ سارا دن جو اچھلتی رہتی ہو نا یہ اب چھوڑ دو اور دونوں تائی امی اور ماما کا ہاتھ بٹایا کرو۔ اب کوئی چھوٹی بچیاں نہیں رہی تم لوگ، اور آج کے بعد مجھے تم دونوں مردان خانے کے قریب بھی نظر آئے نہ تو جان لے لوں گا دونوں کی، سمجھے؟ عاطف کی دھاڑ پر تو زوہا تقریباً عروش کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ عروش خود اپنے لالا کو اس قدر غصے میں دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ وہ لالا ہم تو بس آپ کو بلانے آئے تھے، وہ آخر عروش ہمت کرتی کانپتی ہوئی بولی۔ ملازم مر گئے تھے جو مجھے بلانے تم دونوں ہی آن پہنچی؟ اس دفعہ وہ عروش کے پیچھے چھپی اس نازک جان کو گھورتا ہوا بولا تھا جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مرنے ہی والی ہو گئی تھی، جبکہ اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسو گلابی نرم و ملائم رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ عاطف نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لہجہ کیسے برداشت کرتی؟ اچھا فی الحال تم دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں اور آئندہ خیال رکھنا۔ ہم وہ اس بار کچھ نرم آواز میں مخاطب ہوا تو عروش نے سر ہلایا اور دونوں واپس زنان خانے کی طرف چل دی۔ عاطف تو ان کی حرکت پر بلبلا کر رہ گیا تھا، کیسے وہ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی مردان خانے میں آ گئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنا غصہ دبا لیا تھا کیونکہ ابھی وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا سا ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس وقت مردان خانے میں اس کے کئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کے سوچتے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا دوبارہ اندر کی طرف بڑھا۔ زوہا خدا کا نام لو یار، پلیز چپ کر جاؤ، ماما مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا زنان خانے کی پچھلی طرف بنے لان میں آئی تھی اور زوہا عاطف کے غصے کو یاد کرتے روئی جا رہی تھی۔
جبکہ عروج کو ٹینشن تھی کہ جب عاطف بھی جان لوگوں کو بتائے گا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی آ کر عاطف نے ان پر غصے سے پھٹنا تھا، لیکن وہ ہمت سے کام لے رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ سے روتی زوہا کو تسلی کروا رہی تھی۔ جب زوہا چپ ہونے کی کوئی تاثرات نظر نہ آئے تو بے بسی سے بولی۔ زوہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ نہیں جاتے، تم میری بات مان لیتی تو اب یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کتنا ڈانٹا ہے مجھے، اور اب پھر سے ڈانٹیں گے۔ زوہا پھر سے روتے ہوئے بولی تو عروج نے اس کے آنسو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یار، پتا ہے غلطی میری ہے، اب اٹھو چلیں حویلی، یہ نہ ہو لالا آ چکے ہوں۔ عروج نے منت بھرے لہجے میں کہا تو زوہا بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی اور دونوں اندر داخل ہوئی، جہاں لاؤنج میں سب موجود تھے، جبکہ عاطف بھپڑے ہوئے شیر کی طرح دھار رہا تھا۔ آپ لوگوں سے یہ نہیں سنبھلتی تو مجھے کہیں، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب کہیں ہے کہاں میں یہ دونوں؟ ابھی غصے سے گرا رہا تھا، ان کو اندر آتے دیکھ مزید بھڑکا۔ زوہا تو بھاگ کر سمن شاہ میں چھپنے والی ہو گئی، جبکہ عروج بھی خاموشی سے نائلہ شاہ کے پہلو میں نظر جھکا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس وقت بھی جان کے نزدیک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ بھی عاطف جتنی بھڑکی بیٹھی ہیں۔ یہاں آؤ دونوں، فوراً عاطف بولا، نہیں چیخا تھا۔ عروج نے ایک نظر زوہا کو دیکھا جو کانپتی ہوئی سمن شاہ کے سینے میں چھپی بیٹھی تھی۔ عروج نے مدد طلب نظروں سے نائلہ شاہ کو دیکھا تو انہوں نے ایک نظر بھی جان پر ڈالی، پھر عاطف کی طرف متوجہ ہوئی۔ عاطف بیٹا، معاف کر دو بچیوں کو، دیکھو یہ شرمندہ ہیں اور ہم سمجھائیں گے انہیں۔ لٹایا خود ڈرپ سٹینڈ منگوا کر بیڈ کے پاس رکھا۔ عاطف نے خود ہی سے ڈرپ لگا۔ ڈرپ کی سپیڈ درست کرتے ہی اس کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ تکیے پہ رکھے سر نائلہ شاہ کی گود میں رکھے آنکھیں موندی لیٹی تھی۔ عاطف نے آخری نظر اس پر ڈالی، پھر سمن شاہ سے مخاطب ہوا، جب ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ خود اتار دیجیے گا۔ میں نے ارحم کا عاطف کا خاص ملازم سے کہہ کر ابھی پیکنگ کروائی ہے، اب میں اسلام آباد کے لیے نکلوں گا اور ڈاکٹر کو میں کال کر دوں گا، وہ جونیور حویلی آ جائیں گے، آپ لوگ پردہ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا۔ عاطف نے سنجیدگی سے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور سب سے مل کر باہر بڑھ گیا، کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ کچھ آج شاہ حویلی میں ایک جشن کا سما تھا، کیونکہ آج عاطف الیکشن جیت چکا تھا۔ وہی دیر میں حویلی پہنچنے والا تھا۔ سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے تھوڑی سی شکایت نقلی ادا کی تھی، پھر کچھ دنوں میں یہ رونق بھی کم ہو گئی۔ آخر 2-3 دن بعد عاطف کی مصروفیات ختم ہوئی اور اس نے دوبارہ سے آفس پہ دھیان دینا شروع کیا۔ حویلی میں ابھی پرسکون ماحول تھا، بس زوہا ہی تھی جس کے دماغ پر ابھی بھی وہی راز سوار تھا۔ اب اس کی طبیعت بھی قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ اسے عاطف کی جیت سے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے اور سب ڈر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ تبھی بیجان کے ذہن میں خیال ہے، انہوں نے خاموش بیٹھی زوہا کی طرف دیکھا۔ زوہا، عروج بیٹا، تم دونوں جا کر سو جاؤ، صبح نماز بھی پڑھنی ہے، جلدی سو گئی تو نیند کھلے گی شاباش۔ بیجان نے ان دونوں سے کہا تو عروج جیسے مشکل سے ماں کا صحیح دستیاب ہوا تھا اور ابھی اس نے انسٹاگرام آن کیا ہی تھا کہ بیجان کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ بیجان، صرف ہم دونوں نے تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی نا، تو وہ آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، تو آپ لوگ بھی سو جائیں۔ عروج سمن شاہ کو تھماتی ہوئی بولی تو بیجان نے اسے ایک گھڑی سے نوازا اور سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ایک چپت لگائی تو وہ بھی زوہا کے پیچھے جھک گئی۔ بیجان نے ایک ہنکار بھرا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی ہوں عاطف کا الیکشن بھی ہو گیا تو ہمیں زوہا کی رخصتی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عاطف، تم کیا چاہتے ہو؟ بیجان نے عاطف کو متاخر کیا تو اس نے بھی سرابت میں ہلایا۔ جی بیجان، میں بھی آپ سب سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ کہہ دیے ہیں تو مجھے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ تیار ہے شروع کر۔ عاطف کی بات پر نائلہ شاہ کیا کہ بھرائی، لیکن زوہا بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بے بسی سے بات بنائی تو عاطف ان کی تکلیف سمجھتا ان کے پاس آیا اور انہیں خود سے لگایا۔ بچی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے زوہا کو، اور یقین رکھیں میں آپ کی بیٹی پر زندگی میں کبھی بھی ایک انچ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی پیاری سی بچی کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ بھی سارے غم بھول کر تیاریاں شروع کر دی۔ عاطف نے محبت سے کہا تو نائلہ شاہ بھی غم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور جانتی ہوں تم سے بڑھ کر زوہا کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، بس یوں ہی اس کی رخصتی کا سن کر دل بھر آیا، لیکن پریشان نہ ہو، ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کر دیں گے، ویسے آپ کوئی تاریخ بھی رکھ لیتے ہیں؟ نائلہ شاہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بیجان بولی، ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اسی مہینے کی 26 کو مہندی رکھ لیتے ہیں، جیسا آج کے 10 مارچ ہے تو کل سے زوہا کو مایو بھی بٹھا دو۔ بیجان نے حتمی لہجے میں کہا تو سب مسکرا کر اپنے کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ زوہا نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑی۔ زوہا نے آنکھیں کھولی نہیں، لیکن اپنے بیڈ پر نائلہ شاہ کو بیٹھے دیکھ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ نائلہ شاہ جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی اٹھی اور اس کے پاس جا بیٹھی، اس کے چہرے پر پیار کیا۔ کیا تمہاری مہندی رکھ دی ہے ہم نے؟ تو انہوں نے عام سے لہجے میں سے آگاہ کیا تو زوہا کی نظریں حیرت سے
پڑی۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا، زوہا نے معصومیت سے کہا۔ انہوں نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی۔ رات کو ہی بھی جان نے ہم سے بات کی ہے تو عاطف نے بھی آج سے تیاری شروع کرنے کا کہا ہے۔ آج سے تم مایا بیٹھو گی۔ ان کی بات پر زوہا کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی ہوں، لیکن ماما میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بچوں سے روتی ہوئی بولی تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھے، جبکہ انہوں نے خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا۔ زوہا کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کسی نہ کسی دن تو آپ نے جانا ہی ہے نا، اور رخصتی کے بعد بھی آتے تو آفس جائے گا ہی تو آپ اپنے کمرے میں ہی وقت گزار لینا، اور آتے تو اتنا اچھا ہے بیٹا، دیکھنا آپ دونوں ہی میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گی۔ نائلہ شاہ نے سے سمجھایا۔ ماما پلیز آپ یہ ساری باتیں مانتی ہو نا تو آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اس قدر روتا دیکھ نائلہ شاہ تو پریشان ہی ہو گئی۔ زوہا چپ کرو، پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہوں، اب مت روئے، میری گڑیا پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نائلہ شاہ نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی بھینگی آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے پہلایا، سمجھایا، بلایا اور اسے لے کر باہر نکلی۔ وہ نیچے آئی تو سب نائلہ پر ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر سے رونے لگی۔ سمن شاہ نے زوہا کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی وہ عاطف کیوں نہ ہم سب کو کچھ دنوں کے لیے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں بیٹا، شاپنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب شادی کے لیے اتنا پھیلنا ہے تو یوں کہ روز روز شہر کی چکر لگائیں۔ نائلہ شاہ کی بات پر عاطف نے ایک گہری نظر زوہا پر ڈالی، پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو زوہا نے اپنا کب سے جدا سر اٹھایا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو جانا ہے تو بے شک چلی جائیں، میں اکیلی یہیں رہ لوں گی، زوہا چیختے ہوئے بولی تو سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ عجیب چڑچڑاپن آ گیا اس کے مزاج میں، بات بات پر رونا چلانا، ایسی تو نہیں تھی بھی جان دانشتہ سے بولی تو سمن شاہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ زوہا اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئی تھی۔ مجھے نہیں کہیں جانا، مجھے بھی شادی کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ کرسی سے دھکیلتی کھڑی ہوتی چلائی تو عاطف بھی غصے سے اٹھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں، ہر بات پر بدتمیزی، ہر بات پر ڈھٹائی، تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے، لڑکیاں تو شادی کر کے غیر ملک میں چلی جاتی ہے تو بھی اتنا شور نہیں کرتی جتنا شور تم صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے جانے پر کر رہی ہو۔ اب تمہارے منہ سے ایک لفظ ہی نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بھی جان کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی چاہیے، بہت ہو مشکل آئے یہ نہ اس کے بہتر ہے ابھی کاٹ دو۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ سب کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہے، جبکہ زوہا اس کی آخری بات پر بے بسی سے رونے لگی۔ آخر سمن شاہ نے آگے بڑھ کے اسے کرسی پہ بٹھایا اور جھک سے پیار کیا۔ وہ اس وقت شدت سے روئے کوئی ذہنی مریض لگ رہی تھی، لیکن عاطف پر اس کی حالت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ماما چھوڑے آپ اس کے ڈرامے تو چلتے رہیں گے۔ عاطف نے آگے بڑھ کے اسے بازو میں اٹھایا اور سمن شاہ کو کہتے ہی ساتھ ہی روکتی مزاحمت کرتی زوہا کو لے کر اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ چاروں ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ نائلہ شاہ تو زوہا کی حالت ہی نہیں دیکھتی جا رہی تھی، لیکن وہ فی الحال خاموش رہی تھی کیونکہ انہیں بھی کوئی اور حل نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی عاطف اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تکلیف بھی دے گا۔ عاطف نے ایسا کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا، واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ زوہا روتی ہوئی تکیے میں منہ چھپا گئی، مگر عاطف اس کے ایسا حال پہ چھوڑ کر الماری سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔